शरीयत और लॉजिक साथ साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्स अल हदीस। कुरान मजीद की एक आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, कई हफ़्तों से इस हदीस पर बयान चल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापे से पहले, ज़िंदगी को गनीमत समझो, मौत से पहले, फ़राग़त को गनीमत समझो, मशगूलियत से पहले, सेहत को गनीमत समझो, बीमारी से पहले, मालदारी को गनीमत समझो, फ़क़्र व फ़ाक़ा से पहले। हर शख्स आज अपने वक्त को मुस्तक़बिल के लिए मसरूफ़ रखना चाहता है। हम में से जितने भी लोग हैं, सुबह शाम की हमारी नक़्ल व हरकत मुस्तक़बिल के लिए होती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी से फ्यूचर को निकाल दें, मुस्तक़बिल को निकाल दें, तो फिर हम में और जानवरों में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं रहेगा। जानवर हमेशा हाल को देखता है, फ्यूचर की फ़िक्र नहीं करता। अलबत्ता कुछ चीज़ें अल्लाह ने जानवर के दिमाग में डाल दी हैं फ्यूचर से मुताल्लिक़, बहुत महदूद चीज़ें हैं, उसमें जानवर फ़िक्र करता है। जैसे घोंसला बनाने का अमल शुरू कर देते हैं जब उनके अंडे देने का वक्त आता है। खरगोश की मादा जब बच्चे देने का वक्त आता है तो फ्यूचर की फ़िक्र करती है, अपने बालों को ज़मीन पे बिछा देती है। लेकिन ये बहुत महदूद फ़िक्र है और ये बिल्कुल इतनी फ़िक्र है जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं करते। यानी सिर्फ़ इतनी फ़िक्र करते हैं जिसमें उनकी बेसिक ज़रूरत पूरी हो जाए। मसलन ऐसा नहीं है कि जी परिंदा घर बना रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे बच्चों के फिर जब बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा, तो 6-7 दरख्त अभी रेंट पे ले लो ताकि फ्यूचर में बच्चों को ज़रूरत ना पड़े। रेंट पे ले लो ताकि करीब वाला दरख्त भी ज़रा सूटेबल लग रहा है तो ये भी अभी से ले लो। ऐसा ना हो बाद में दरख्तों पे घोंसलों में जगह ही ना मिले, इतनी तेज़ी से परिंदों की आबादी बढ़ रही है कि ज़मीन में परिंदों के लिए भी घोंसलों की जगह नहीं मिलेगी। तो परिंदों के जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं उन्होंने परिंदों को समझा दिया हो कि भाई फ्यूचर में दरख्त मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे। परिंदे क्या करते हैं भाई, अभी फ़िलहाल देखो, बात की देखी जाएगी। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल के मामले में मिसाल परिंदों की दी है। तवक्कुल के मामले में मिसाल किसकी दी है? परिंदों की। इस हदीस को मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, मुख्तसर सा करके फिर आगे चलता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अंतुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़तुम कमा तुरज़क़ुत-तय्र तग़दु खिमासन व तरूहु बिताना। ये बड़ी जामे हदीस है। आपने फरमाया अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे कि तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल का माना अल्लाह पे ट्रस्ट करना, अल्लाह पे एतमाद करना। लोग कहते हैं भाई मुझ पे ट्रस्ट करो यार, मैं तुम्हारे पैसे लेके भागूंगा नहीं, और जैसे ही आपने पैसे दिए भाग गया। परसों एक
ابھی کل بھی ایک صاحب آئے کہ میرے 50 لاکھ روپے کسی نے لیے ہیں، بہت قریبی ریلیٹیو نے، بزنس کے لیے لیے تھے، وہ دے ہی نہیں رہے۔ تو میں نے کہا جو کسی کو پیسے دے بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ کہہ رہے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف بنا رہا ہے، تھوڑے تھوڑے تو پان گٹکے کے پیسے تو ویسے ہی آدمی دے دیتا ہے، وہ جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہے۔ جو دے رہا ہے نا، یہ بھی کہ چلو ترسا کے نہ اتنا ترساؤ کہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں نمازی ملیں گے آپ کو، تہجد گزار بھی مل سکتے ہیں آپ کو، عمرہ کرنے والے، آپ کو حج کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن پیسے لے کے واپس کرنے والے یہ ونس اپون اے ٹائم یہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں داڑھی، بغیر داڑھی، ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سفید کرتا یا چوڑی دار پاجامہ یا پینٹ شرٹ، یہ سب برابر ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، کیا کریں؟ دیکھو نصیحت کی محفل میں موضوع پہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں پہلے تو۔ جب یہاں آیا کریں نا تو یہ دماغ میں رکھ کے لایا کریں، جو بات مفتی صاحب کی کھوپڑی میں آئے گی پارسل کریں گے۔ یہ کوئی لیکچر تو نہیں ہے نا کہ آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کا اسکالر پی ایچ ڈی کروانا ہے کسی خاص ٹاپک پہ تو میں اس ٹاپک کا پابند رہوں۔ میں تو ضرورت محسوس کروں گا، یار کوئی کھوپڑی میں اچھی بات آئی ہے جو سوسائٹی کے لیے ضروری ہے تو فوراً کیا کروں گا؟ پارسل۔ ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے۔ بعض دفعہ آپ کے پاس آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، پارسل کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جس نے کھانا ہے یہاں بیٹھ کے کھاؤ، لیکن بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں پارسل کا انتظام ہے۔ تو ہمارے ہاں الفلاحیہ مسجد میں پارسل کا انتظام ہے، آپ کو آپ کی پسند کی چیز پارسل کی جائے گی، لیکن وہ پسند کی چیز جس کو ہم سمجھیں گے آپ کے پسند کی ہے، صحیح ہے نا؟ جس کو ہم سمجھیں گے یہ کس کی پسند کی ہے؟ آپ کی پسند کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسے لے کے مارکیٹ میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ شارٹ۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بڑے نباز تھے، قوم کی نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو جو اتنی عزت اور شہرت دی اور جو ان کو حکیم الامہ کا لقب ملا نا، وہ اسی وجہ سے ملا کہ وہ سوسائٹی کی جو بیماریاں ہیں نا ان کی جڑ کو سمجھ گئے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ کے خوف سے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا وہ معاہدے کی پابندیاں کرتے ہیں اپنے فائدے میں، کیونکہ ان کو ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ یار اگر دنیا میں ہم سب ایگریمنٹ کو توڑنا شروع کر دیں تو سبھی کا نقصان ہوگا، لہذا ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا کہ بھئی ہر قوم معاہدوں کی پابندی کرے گی، ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا ہے۔ دیکھو دنیا میں اسلام کے احکام اور غیر مسلم جن احکام کو فالو کرتے ہیں، جن لاز کو فالو کرتے ہیں، ان میں بیسک فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جو غیر مسلم لا بناتا ہے نا وہ کہتا ہے جس لا میں انسانیت کا اجتماعی فائدہ ہوگا، جو اس کو نظر آ رہا ہے اس وقت، وہ چیز لا بن سکتی ہے، فوری فائدہ جس میں نظر آ رہا ہے، بشرطے کہ اس میں لا بنانے والے لوگوں کے مفاد پہ زد نہ پڑتی ہو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی قانون سازی ہوگی، اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی، نمبر ایک انسانیت کا اس میں وقتی فائدہ ہو، فیوچر کو نہیں دیکھتے وہ لوگ، وقتی فائدہ ہو، نمبر دو اس فائدے سے قانون سازی کرنے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو، ان کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ انسان کبھی اپنے خلاف قانون سازی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں آپ دنیا میں، یورپ میں جتنے بھی قوانین ہیں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں، انہوں نے دو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، انسانیت کا وہ فائدہ جو فوری اور وقتی ہو، فوری اور وقتی، فیوچر میں اس کی کیا تباہی بربادی ہو رہی ہے اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی۔ دوسرا لا بنانے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو۔ مثال کے طور پر قانون سازی کے لیے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ سارے شراب پیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شراب کے خلاف بولو قانون بن جائے۔ خود عادی ہو چکے ہیں، کہیں گے یار جو ہم کرتے جو کام ہم نہیں چھوڑ سکتے دوسروں کو کیسے ہم کہیں یار۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ زنا سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی،
ابھی BBC کی خبر تھی پچھلے ہفتے کی کہ امریکہ میں ابا مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہونے والے ہیں. امریکی سوسائٹی میں فادر لیس بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. فادر لیس بچے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یورپ میں یہ اور زیادہ ہے. امریکہ میں پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. امریکہ اور UK کا تھوڑا سا فیملی سسٹم بحال ہے. آسٹریلیا, امریکہ اور UK. یورپ کا بالکل الا ماشاء اللہ بہت اور کم ہو گیا. تو ایک وقت آئے گا کہ سوسائٹی کیا ہو جائے گی, ابا لیس. اب اس کا بچے کا بیڑا غرق ہے یا نہیں ہے؟ یار وہ بچہ کیا قصور ہے جو باپ کے بغیر آ رہا ہے دنیا میں. ہمارے ہاں تو ماں کا نہ ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھا جاتا, باپ کا نہ ہونا زیادہ بڑا, کیونکہ ماں کا نہ ہونے سے بچے کو اسلام کوئی الگ سے لقب نہیں دیتا. لیکن باپ نہ ہو تو بچے کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو نا, یتیم. اور اس کے اتنے حقوق, اتنے فضائل اس پہ خرچ کرنے کے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کا نہ ہونا بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن باپ کا نہ ہونا زیادہ نقصان دہ ہے. اس کو یتیم کا نام دیا, اس کی وراثت کھانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا. اور آپ سوچیں کہ جس سوسائٹی میں بچہ پیدا ہی باپ کے بغیر ہو رہا ہے, تو یہ انسانیت کا نقصان. لیکن یہ نقصان وہاں اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا بھائی. اب یہ یورپ والے نا, امریکہ والے میرے بیان انگریز سن سن کے اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں, کیونکہ میں فیملی سسٹم پہ بہت بات کرتا ہوں نا. تو بعض دفعہ کوئی گورا سن رہا ہوتا ہے, وہ میں اپنے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, اپنی سوسائٹی کو سمجھتا ہے ہمارے خلاف بول رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری خواتین بڑھاپے میں کتے, وہ انگریز کی عورتیں بڑھاپے میں کتے پالتی ہیں, کیونکہ جوانی میں شوہر نہیں پالا ہوتا انہوں نے. جوانی میں شوہر ہوتا تو بچے ہوتے, تو بڑھاپے میں شوہر بھی ہوتا ساتھ میں اور بچے بھی ہوتے, تو تنہائی دور کرنے کے لیے کتوں کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا, میں نے اپنی خواتین سے کہا تھا کہ جوانی میں شوہر پال لو, یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے. یہ جوانی میں کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے, معذرت کے ساتھ. اور دیکھنے میں لگ بھی معذرت کے ساتھ بعض لوگ وہی رہے ہوتے ہیں. میں کتا تو نہیں بولوں گا نا بھائی, میں شوہروں کو کتا بول سکتا ہوں؟ میں نہیں بول سکتا. بعض شوہر بیچارے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے میں بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں, کتا. تو ایک گورے نے کہا کہ کسی کو بیان بھیجا کہ ہمیں کتا کہہ رہا ہے. اور میں نے کہا بھائی میں ان کو کتا بالکل نہیں کہہ رہا. میں اپنی سوسائٹی میں جو مرد بیچارے, بعض مرد, سارے نہیں, جو بیچارے گھر میں ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے وہ کتے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ گورا غلط سمجھ رہا ہے. میں نے کہا یہ گورا آٹو پہ ہو گیا ہے, یہ سمجھ رہا ہے میں جب بھی کتے کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کا مذاق اڑا رہا ہوں. اس کو سمجھاؤ کہ میں اس کو نہیں کہہ رہا. وہ گورے نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں, میری بیوی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ آٹو پہ ہو گیا. یہ جو ہے نا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا کسی سے پڈا چل رہا ہو, آپ جب بھی اس کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف غیبت کر رہا ہے. کہیں بھی کوئی دو بندے کھڑے ہوں گے, وہ سمجھتا ہے میرے خلاف. تو بعض گورے آٹو پہ ہو گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں انہی کے خلاف ہر وقت بولتا رہتا ہوں. مزاروں